सकती। अगर नमाज घर में हो सकती है तो फिर मस्जिद पे इतना पैसा क्यों लगाया? अल्लाहु अकबर। मस्जिद बनाई है। अभी मैं वो क्या मदरसे में मस्जिद है माशाल्लाह। आप लोगों के यहाँ भी बड़ी मस्जिदें होंगी। पता है मस्जिद क्यों बनाते हैं आपको? अगर मुफ्ती साहब से पूछो कि नमाज घर में पढ़ सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल नमाज घर में हो सकती। अगर नमाज घर में हो सकती है तो फिर मस्जिद पे इतना पैसा क्यों लगाया? अगर नमाज घर पे पढ़ सकते हैं, 5 नमाजें फजर जोहर असर मगरिब इशा 5 नमाजें फर्ज हैं। इन 5 नमाजों से सुपर नमाज, बड़ी नमाज तहज्जुद की। कौन सी जी? ओ बोलो, तहज्जुद। माशाल्लाह बोल रहे हैं। खाना वाना खिलाएंगे सबको? नहीं, हाँ नहीं, बाद में खिलाएंगे ना। बेटे कहो सल्लल्लाहु 5 नमाजों से बड़ी नमाज तहज्जुद की नमाज। तो तहज्जुद के लिए इमाम चाहिए जी? बोल लो यार, नहीं चाहिए। तहज्जुद के लिए अजान होनी है? नहीं। तहज्जुद के लिए मस्जिद जाना है? नहीं जाना। मतलब इन 5 से जो बड़ी नमाज है उसके लिए अजान नहीं, उसके लिए इमाम नहीं, उसके लिए मस्जिद नहीं। फिर इन 5 नमाजों के लिए क्यों इतनी बड़ी जहमत उठाई? मस्जिद की जगह खरीदी, इमारत बनाई, अच्छे कालीन बिछाए, एसी लगाया, बढ़िया इमाम को बुलाया, बढ़िया स्पीकर लगाया, इतना कुछ किया क्यों? हम अल्लाह के नबी से पूछते हैं या रसूलल्लाह मस्जिद क्यों बनानी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्योंकि मेरी सुन्नत है, ये मस्जिद है, यहाँ तुम एक साथ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो। या रसूलल्लाह एक साथ कैसे नमाज पढ़ें? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा क्यों जोड़ लें? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल मिल जाएं। पता ये लगा एक अच्छा समाज सिरजने के लिए, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए मस्जिद बनाई गई। नमाज तो घर के अंदर भी पढ़ी जा सकती है। एक ऐसा समाज जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, इखलास हो। फजर की नमाज में अगर मुल्तानी साहब नहीं आए तो जोहर में, असर में, मगरिब में लोग इंतजार करें। ईशा में कुछ मस्जिद के नमाजी उनके घर जाके पूछेंगे कि भाई आज आप आए नहीं। अगर बीमार होंगे तीमारदारी करेंगे, दुख दर्द में होंगे हौसला देंगे, परेशान हाल होंगे दुख दर्द बांटेंगे। अगर आपको यही पता नहीं कि दाएं बाएं नमाज कौन पढ़ता है, इमाम की क्या जरूरियात है, हम क्या चाहते हैं, मस्जिद का क्या मकसद है, फिर अभी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हुक्म मुकम्मल नहीं हुआ है। सोने रसूल मस्जिद में बैठे, कहो सल्लल्लाहु। रसूलुल्लाह का जब नाम आए तो क्या कहना है भाई? सल्लल्लाहु। पता है रसूलुल्लाह कौन है? कायनात में अल्लाह के बाद सिर्फ, कायनात में अल्लाह के बाद सिर्फ रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह जिसको किसी की जरूरत नहीं है, रसूलुल्लाह की शान बताने के लिए फरमाया। और फरमाया दुनिया के लोगों मैं अल्लाह हो के अपने रसूल पर सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में बैठे हैं तो एक बंदा आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह खाना चाहिए। और अल्लाह के नबी फाके से मदीने में कहत पड़ा हुआ, कहत फसल नहीं हुई। रसूलुल्लाह ने मुसाफिर को खाना और मांगने वाला मुसलमान नहीं। पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख, मांगने वा सवाल करने वाला मुसलमान नहीं। या रसूलुल्लाह खाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुद पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, लेकिन मेहमान को खाली नहीं लौटाया गया, कर्ज लेके खाना खिलाया गया। पता ये लगा कि जो मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं, मस्जिद के जो प्रधान जी हैं, इनका सिर्फ यही काम नहीं है कि मस्जिद में अच्छी चटाइयाँ हों, एसी लगे हुए हों, इस्तिंजे खाने वजू खाने में पानी हो। इनकी जिम्मेदारी है कि अगर मस्जिद तक कोई भूखा आ जाए उसको खाना खिला के भेजें। ये इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में अल्लाह के नबी बैठे, एक बंदे ने आके सवाल किया या रसूलुल्लाह मुझे सवारी चाहिए, मुसाफिर हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंट पेश किया। सवाल करने वाला अब भी मुसलमान नहीं है। उस वक्त तो मुसलमान ही थोड़े थे गिनती के थे।
پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی مسجد کا انتظامیہ ہے، کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ گیا، وہ کہہ رہا ہے تم سے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مدد کر دو، تو کمیٹی والے کیا گئے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی سفیر آ گیا، جھوٹ بول رہا ہے، ہٹا کٹا مانگ رہا ہے۔ مانگنے والوں پہ ایک بات میں اپنے دادا مرحوم کی سناتا ہوں۔ میں چھوٹا تھا، 10-12 سال کا، تو میں نے، ہمارے اللہ کا بہت احسان ہے کہ روزانہ ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں، کوئی کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے والدین نے یہ رسم ڈالی شروع سے کہ کوئی آئے مسجد تک وہ خالی نہ جائے، کیونکہ یہ مسجد ہماری نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی ہے بھائی، ہماری تھوڑی۔ تو میں نے اپنے دادا کو ایک دن کہا، میں کہا جی ایک بندہ آتا ہے، روز آتا ہے یہ ہر نماز میں، آپ ہر نماز میں اعلان کر دیتے ہو بھی اس کی مدد کرو۔ تو مجھے کہنے لگے بیٹا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو، سنو ہم نے کہاں سے تربیت حاصل کی، بڑوں کی باتیں جو ہیں زندگی میں پلے باندھ لینی چاہیے۔ مجھے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں؟ وہ بولو، لینے والوں میں نہیں رکھا، اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ دینے والوں میں رکھا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں، اسلام نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جائے مانگنے والا۔ یہ ان کو بتا رہا ہوں جو چودھری ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں مسجدوں کے، صرف نوہر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، جو بیٹھ کے کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہوگا، اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھ دیا تو اب تم حاکم بن گئے، اب تم سوال کرنے لگے۔ اللہ نے تمہیں حاکم نہیں بنایا، تمہیں دینے کی عزت عطا کی ہے، تو بس دیتے رہو، سوال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جانے لگے، ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عائشہ میں سفر پہ جاتا ہوں، پیچھے سے کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہ جائے، کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہ جائے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کئی بار کچھ نہیں ہوتا، فرمایا کھجور کی گٹلیاں تو ہوتی ہیں، وہ بھی اس دور میں قیمتی تھی، فرمایا لیکن خالی کوئی نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ہماری ماں نے کیا کیا، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا اس کو کھانے پینے کا سامان بھی دیتی تھی، اور جب وہ کہتا تھا نا اللہ تمہارا بھلا کر دے، اللہ تمہیں اور دے دے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو کھڑا کر کے فرماتی تھی اللہ تمہارا بھلا کر دے، اللہ تمہیں اور غنی کر دے، اللہ تمہیں مال دے دے۔ تو کئیوں نے کہا اماں جی آپ اس کو پیسے دیتی ہوں اس لیے دعائیں دیتا ہے، اور پھر آپ دعاؤں کے بدلے دعائیں دینے لگتی ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا، وہ اگر ہمیں دعائیں دے رہا ہے تو ہم اسے دعائیں نہ دیں؟ تو پتہ لگا مسجد میں بیٹھے مسافر آ گیا تو اس کی ذمہ داری نہیں، مسجد میں بیٹھے کوئی دکھ درد والا آیا، پریشان حال آیا، وہ اپنا دکھ درد سنانا چاہتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہترین دسترخوان لگایا، اور اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہوا تو پھر آپ نے کیا سمجھا کہ مسجد اپنے حکم میں آ گئی؟ مسجد تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں کے پاس بندہ جا کے روتا بھی ہے، ماں کے پاس کھانا بھی مانگتا ہے، ماں کے پاس جا کے اپنا دکھ درد بھی سناتا ہے، ماں کے پاس جا کے اپنی مشورہ بھی کرتا ہے۔ اور ساڈے اگر کوئی آ جائے بنا نماز دے مسجد دے، متولی جا کے پکا ہی بند کر دیں گا، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے۔ یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے ذمہ داری عطا کی ہے کہ یہاں سے گریبان پکڑا جائے گا قیامت والا دن ان کا، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ ایک بندے کو پیسے چاہیے تھے 5000 دینار، ابو بکر صدیق کے پاس گیا، فرمایا میرے پاس تو نہیں، ایک گھر بتاتا ہوں، فرمایا وہاں چلا جا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بتا دیا، دروازہ ابھی کھٹکھٹانے ہی لگا تھا، اندر سے حضرت عثمان اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے پیتا ہے، اتنی فضول خرچی کرتا ہے۔ وہ بندہ سوچنے لگا، کہتا مجھے کسی کنجوس کے دروازے پہ بھیج دیا، مجھے تو 5000 دینار چاہیے، یہ بندہ تو اپنے بیٹے کو اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیا، دونوں میٹھی چیزیں ہیں، ایک پی لیتا ایک دوسرے ٹائم پی لیتا۔ عثمان باہر آئے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، آتے ہی سلام کا جواب دیا، فرمایا پہلی معافی چاہتا ہوں، تمہیں انتظار کرنا پڑا، میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ اپنی بیٹھک میں لے گئے، دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے یہ جس کا قصہ سنا رہا ہوں میں، رسول اللہ نے جب سوال حکم امت کو کیا تو سارا مال کہاں سے آیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔
آج بھی سعودیہ میں سب سے بڑا بینک ان کا ہے، مدینے میں سب سے زیادہ باغات ان کے ہیں۔ تو آدمی کہتا ہے میں سوچنے لگا بھی مجھے کہاں بھیج دیا کنجوس آدمی کے گھر۔ تو عثمان نے بیٹھک میں بٹھایا، اس کو دودھ بھی دیا، شہد ملا کے، ساتھ میں کھجوروں کا حلوہ۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا بیٹے کو ایک چیز پہ ڈانٹ رہے تھے کہ 2 کیوں کھائی، مجھے 3 دے دی۔ کہتا میں کھا رہا تھا تو بولنے لگا، کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں چپ رہو۔ اپنے خادم کو بلایا، فرمایا مہمانوں کے لیے جو اونٹ منگوایا تھا کہاں ہے؟ اونٹ آ گیا۔ جب اس مہمان کو کہا کہ یہ اونٹ آپ کے لیے ہے، اس پہ آپ کے گھر والوں کے لیے کپڑے، 10,000 دینار اور آپ کے رستے کے لیے پانی، آپ کے رستے کے لیے کھانا لدوا دیا ہے۔ وہ مہمان کہنے لگا سیکھا کیونکہ بیوقوف نہ، کہنے لگا حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا؟ وہ فرمایا واپس لینے کے لیے دیا ہی نہیں۔ تو جب چلنے لگا لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا، ہم لوگ چپ نہیں رہ سکتے، پوچھتے ضرور ہیں۔ تو کہنے لگا یار مجھے ایک بات بتا دو، مجھے سارے رستے پیٹ میں درد ہوگا۔ جب میں آپ کے گھر آیا آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ فضول خرچی نہ کرو، تو میں سمجھا آپ کنجوس ہیں، آپ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ پیسے دیے، میری حیثیت سے زیادہ مال دیا، اتنا قیمتی اونٹ دیا، یہ آپ اتنا کچھ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ فرمایا ڈانٹتا اس لیے ہوں کہ میں فضول خرچی کے لیے پیدا نہیں ہوا، اللہ نے مجھے دولت اس لیے دی ہے کہ میں مصیبت زدہ لوگوں کے کام آ جاؤں۔ اعلیٰ جوتے پہننا کرامت کی بات نہیں ہے، اعلیٰ کپڑے پہن لینا کرامت کی بات نہیں ہے، کسی بھوکے کے گھر میں اگر چپکے سے سامان پہنچا دیا جائے یہ کرامت کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں